बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम है इनसाइड द न्यूज और मैं हूं सना गौरी। एक तरफ खान साहब ये कहते हैं कि मुल्क को कौम इसी वक्त तरक्की कर सकते हैं जब उनकी मोरल वैल्यूज स्ट्रांग हो। दूसरी तरफ सियासी लीडर्स अपनी चर्ब जबानी की वजह से मोरल वैल्यूज की धज्जियां उड़ाते नजर आते हैं। एक तरफ हम ये देखते हैं कि मुल्क की सबसे बड़ी अपोजिशन जमात नून लीग के इख्तलाफात की खबर ज़बान ज़दे आम है, तो दूसरी तरफ 2018 में तहरीक इंसाफ को इलेक्टेड कहने वाले आज ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ पार्टी की गलत हिकमत अमली का नतीजा था। तीसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि मज़ाहिमत या मफाहिमत जीतेगा कौन? क्या मरियम नवाज और शहबाज शरीफ में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर जाएंगे? आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन की भी कुछ बात करेंगे कि वजीर आजम का ताज आखिर पहनेगा कौन? और एक और बात कि ये है कि सिंध हुकूमत के लॉकडाउन के फैसले पर अवाम किस हद तक मुतमईन है। इस हवाले से कुछ बात करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद है काजी अदील फारूकी, जो कि एडवोकेट हैं। आपका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू वेरी मच। वालेकुम सलाम। क्या कहते हैं आप कि ये जो वक्त पड़ने पर इक़्तिदार के लिए दोस्तियां हो जाती हैं, दुश्मनियां हो जाती हैं, ये कब तक सिलसिला चलता रहेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं और पॉलिटिकल पार्टीज हैं, क्योंकि कहते हैं कि सियासत में कोई हरफ आखिर नहीं होता, तो इनको अपने दरवाजे खुले रखने पड़ते हैं। ज़ाहिर है बातचीत का दरवाज़ा कभी भी बंद नहीं होता, और इस मुल्क के मसाइल ऐसे हैं कि जब तक तमाम जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स मिल के आपस में नहीं बैठेंगे तो उनका कोई सलूशन वे आउट नहीं निकलेगा। गलती कोताहियाँ सबसे होती हैं, ऐसा नहीं है कि कोई कहे कि नहीं जी हमने बिल्कुल यहाँ पर 100% डिलीवर किया है, मगर ये जब तक जितनी पॉलिटिकल इकाइयाँ हैं वो आपस में मिलकर नहीं बैठेंगी, इस मुल्क के जो मुश्तरका मैं समझता हूँ कुछ ऐसे मसाइल हैं जो इसके बगैर हल ही नहीं हो सकते कि जब तक हम आपस में इत्तेफाक राय से उन पर कोई एक ऐसी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज ना बनाएं जिसका कोई ना कोई हमें आउटकम या कोई हमें उसके समरात नजर आए। तो उसके लिए तो हर वक्त बातचीत के दरवाजे पॉलिटिकल जो प्लेयर्स हैं उनको भी खुले रखने पड़ते हैं, और सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनका स्टेक है बिल्कुल आपस में वो अच्छा अदील फारूकी साहब, आप ये कहते हैं कि जी सबको मिल के बैठ जाना चाहिए सियासत के मफादात के लिए और मुल्क की बेहतरी के लिए मिल जाना चाहिए। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी ये कहते हैं कि पीटीआई को टफ टाइम देंगे। मतलब जिस तरह उन्होंने आज़ाद कश्मीर में ये कह रहे हैं कि हम 11 सीटें लेके हमने बहुत बड़ा कमाल किया है, तो हम मजीद जो है टफ टाइम देने वाले हैं। देखिए, हमने कमाल तो बहुत बड़ा किया है, इस वजह से किया है कि हमने 2 हुकूमतों का मुकाबला किया है बैक वक्त। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं वहाँ पर। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन की अगर जैसे जुडिशल इंक्वायरी की बात की बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, अगर आप करवा लें तो सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। वहाँ पर पैसा भी तकसीम किया गया है, वहाँ लोगों के ज़मीर खरीदे गए हैं, वहाँ पर पूरा इन्फ्लुएंस था फेडरल गवर्नमेंट का। वहाँ जो फेडरल मिनिस्टर्स थे वहाँ जाकर उन्होंने जो ज़ुबान इस्तेमाल की और जिस तरह से कैंपेन, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ आज़ाद कश्मीर की किसी एक भी इन्होंने वो जो शिक थी उस पर अमल नहीं किया। इवन कि इन्होंने वायलेशंस किए हैं वहाँ पर इलेक्शन में जाकर। वहाँ पर लोगों को पैसा बांटा है, वहाँ पर लोगों को कि जी 500 अरब हमें दे देंगे आज़ाद कश्मीर को, और फिर इस तरह की लालच देकर और फिर ब्यूरोक्रेसी का इस्तेमाल। फिर सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो सीटें निकाली हैं वो आज़ाद कश्मीर की 33 सीटों में से निकाली हैं। हमें पाकिस्तान से 1 सीट मिली है। जितना इलेक्शन था पीटीआई ने मैनेज करके, जो इनके पाकिस्तान के अंदर सीट्स थी पंजाब में खसूसन, वो सारी इन्होंने मैनेज इलेक्शन अच्छा, ऐसा कुछ नहीं कि वफाक ने आपको सपोर्ट किया? नहीं, वफाक कैसे हमें सपोर्ट किया? फेडरल गवर्नमेंट तो उनकी है, वो पीटीआई की अपनी जमात है। वो मतलब छोटा दुश्मन और बड़ा दुश्मन में से आपको नहीं लगता कि छोटे दुश्मन? ऐसी कोई बात नहीं है। अगर रियल अपोजिशन है कोई पाकिस्तान के अंदर तो वह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, और कोई लीडर अगर है अपोजिशन लीडर जो अपोजिशन सही मानों में कर रहा है। जब हम पीडीएम से अलग हुए थे तो उस वक्त भी हमने ये अवाम को बताने की, एजुकेट करने की कोशिश की थी कि ये जितना भी इनका बयानिया है, जो जमातें इकट्ठी हुई हैं, ये इस तरह नहीं है जो आपको आके पब्लिक में कहते हैं कि जी हम इनको गिरा देंगे, इस्तीफे देंगे। आप मुझे बताएं ना, 5 साल नून लीग की हुकूमत थी आज़ाद कश्मीर के अंदर, क्यों वो हुकूमत से बाहर नहीं आए? या बाकी जो लोग थे उन्होंने क्यों रिजाइन नहीं किया? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जमहूरी फोर्स है, एक जमहूरी कुव्वत है। हमने बड़ी स्ट्रगल की है इस मुल्क में, रेस्टोरेशन ऑफ
آپ جمہوریت کے لیے جتنے بھی ادارے ہیں جو پاکستان کے، اس کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں دینے والی اگر کوئی جماعت ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. اچھا یہ بات اور ہم اس کو جمہوری نظام کو ڈیریل نہیں کرنا چاہتے. ہم چاہتے ہیں اگر جو معاملہ پارلیمنٹ کے اندر حل ہو سکتا ہے اس کو پارلیمنٹ کے اندر حل کیا جائے، پارلیمنٹ کا فورم یوز کیا جائے. پنجاب کے اندر اگر ان ہاؤس کوئی تبدیلی آتی ہے، اسٹریٹجی ہوتی ہے. ہم کوئی ان کی پارٹی کے ایسا نہیں تھے کہ انہوں نے ہمیں شو کاز نوٹس جاری کر دیا. اور میں سمجھتا ہوں جتنے بھی پی ڈی ایم میں لوگ تھے ان کو اگر وہ سنجیدگی کے ساتھ، اور اس وقت جناب آصف علی زرداری اور محترمہ جو ہے فریال طالپور صاحبہ کے خلاف جس طرح کا آپ نے دیکھا پاکستان کے اندر انہوں نے احتساب شروع کیا، ہم نے تو یہ نعرہ نہیں لگایا کسی صورت میں بھی. ہم نے جمہوری انداز میں ہم نے کہا ہم اس جدوجہد کے آگے اس کو بڑھانا چاہتے ہیں، اس کو لے کر جانا چاہتے ہیں، آئیں ہمارا آپ ساتھ دیں. انہوں نے کہا نہیں جی استعفے دیں گے، استعفوں کے بغیر اور کوئی حل نہیں ہوگا. الٹیمیٹلی آپ نے دیکھا وہ سارے ریزلٹس آپ کے سامنے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک بیان دیا کچھ دنوں پہلے، یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی وقت عام انتخابات ہو سکتے ہیں اور آپس کے اختلافات بلانے ہوں گے. کیا تھا یہ بیان؟ کیا اس کے عام پیچھے بات ہے؟ انتخابات اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت کے جو 3 سال گزرے ہیں، آپ مجھے بتائیں نا کہاں انہوں نے ڈیلیور کیا ہے، کس سیکٹر میں ڈیلیور کیا ہے. چلیں مجھے بتائیں. یہ کہتے ہیں کہ جی ہماری جی ڈی پی اتنی بڑھ گئی ہے. کل ان کے ایک منسٹر صاحب آ کے وہ بات کر رہی تھی کہ جی اتنی ایکسپورٹس بڑھ گئی ہیں. بھائی آپ یہ بھی تو بتاؤ ہم امپورٹ کتنا کر رہے ہیں، ہم کتنا زر مبادلہ کتنے ڈالر ہم دے رہے ہیں، وہ دگنا ہو گیا ہے. یعنی یہ عوام کو صحیح بات نہیں بتاتے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں، پولیٹیکل اکائیاں ہیں، اگر وہ آج بھی نہ نکلے، چونکہ ایک عام آدمی جو ہے وہ اس وقت سفر کر رہا ہے. مہنگائی آپ دیکھیں کیا صورتحال ہے، پیٹرول کی آپ قیمتیں دیکھیں آپ کے سامنے، دال، چینی، آٹا، انفراسٹرکچر. میری بات کا جواب نہیں، مجھے یہ بتا دیں کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 5 سال مکمل نہیں ہوں گے؟ نہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ 5 سال مکمل کریں، لیکن ان کے حالات مجھے ایسے نہیں لگتے کہ یہ 5 سال مکمل کریں گے، کیونکہ انہوں نے ڈیلیور ہی نہیں کیا نا. ہم تو بات کرتے ہیں کہ پرفارمنس پہ بات ہونی چاہیے. ہم بات کرتے ہیں ان ہاؤس تبدیلی کی. ہم یہ تو نہیں کہتے کہ ان کو اٹھا کے کسی اور طریقے سے ہم باہر پھینکنا چاہتے ہیں. جمہوری انداز سے ہم جو اپنی سٹرگل ہے اس کو جاری رکھنا چاہتے ہیں. عوام کے سامنے ہم ان کو ایکسپوز کرنا چاہتے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ آزاد کشمیر کے اندر ہم نے تاریخی کامیابی حاصل کی. تاریخی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 2 حکومتیں تھیں. وہاں نون لیگ کی حکومت تھی 5 سال سے اور فیڈرل گورنمنٹ. اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے پلیئرز تھے جو آپ کے سامنے آئے. آپ نے دیکھا ایک بریگیڈیئر صاحب کو جو ہے وہاں سے وہ سسپینڈ کیا گیا، ہٹایا گیا، جو الیکشن کو مینیج کرنے کے چکر میں لگے ہوئے تھے. اس پہ بھی میں سمجھتا ہوں اداروں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اگر کسی جگہ کسی کی کوئی غلطی ہے اس کو ہٹایا جاتا ہے تو یہ اس کو پازیٹیو لینا چاہیے. مگر اگر آپ ایک جوڈیشل کمیشن بنا دیں گے تو دودھ کے دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی. یہ کہا جاتا ہے کہ جتنی سپورٹ عمران خان کو ملی ہے کسی اور حکومت کو نہیں ملی. یہ تو شہباز شریف صاحب کا دعویٰ ہے، لیکن یہ کس سپورٹ کی بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہ تو آپ کو شہباز شریف صاحب ہی بتائیں گے. نہیں تو پیپلز پارٹی بھی تو یہ بات کرتی ہے میں بتا رہا ہوں نا، اپنا ورژن میں آپ کو دے رہا ہوں. جو شہباز شریف صاحب کا بیان ہے یا تو آپ کو نون لیگ کا کوئی اسپوکس پرسن اس پہ انپوٹ دے سکتا ہے. میں آپ کو اپنی پارٹی ایک جماعت کہتی ہے کہ جی الیکٹڈ ہے، کچھ دنوں بعد وہ جی اب جا کے جبکہ 2021 میں آزاد کشمیر کے الیکشن کے نتائج بھی آ جاتے ہیں اور پتہ چل جاتا ہے کہ خان صاحب کی پارٹی جو ہے مقبولیت رکھ رہی ہے، پھر یہ بیانیہ آ جاتا ہے کہ جی ہماری پارٹی کی حکمت عملی تھی جس کا نتیجہ تھا. الیکٹڈ والا سین تو ختم ہو گیا، تو آپ تو الیکٹڈ بھی کہہ رہے ہیں. نہیں، ہم الیکٹڈ نہیں کہہ رہے، ہم سلیکٹڈ کہہ رہے ہیں. ہم نے ڈے 1 سے کہا کہ سلیکٹڈ ہے. یہ بانمتی کا کنبہ ہے، یہ دیگر پارٹیوں سے نکالے ہوئے لوگ ادھر ادھر کے لا کے ان کو اکٹھا کر کے پاکستان پہ مسلط کر دیا گیا. کراچی کے اندر بھی الیکشن سلیکٹڈ. آپ مجھے بتائیں نا کہاں، جہاں مجھے بتائیں پی ٹی آئی کے 100 لوگ بھی آپ مجھے ایسے ہلکے ہیں میں آپ کو بتاؤں آپ نہیں نکال کے بتا سکتے وہاں سے کس طرح بکسوں میں ان کے ووٹ نکل آئے. بات یہ ہے کہ جس کا جہاں پر مینڈیٹ ہے، چاہے وہ کراچی میں ہے، تو اس کا مطلب جو ضمنی انتخابات ہوئے وہاں پہ بھی کوئی سلیکٹڈ سیٹ آپ کو ملی تھی؟ کون سے ضمنی انتخاب؟ وہ تو ہم نے فائٹ کیا نا، وہ کراچی کے اندر. میں آپ کو 2018 کے الیکشن کی بات کر رہا ہوں کہ کراچی کے اندر جس طرح کا مینڈیٹ آپ کے سامنے آیا، جس پہ ایم کیم نے بھی اپنے تحفظات کا اظہار کیا، پی ایس پی نے بھی کیا، پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی کیا، کیونکہ 2018 کے جو الیکشن تھے جس کے نتیجے میں یہ ایک سلیکٹڈ حکومت آئی، میں اس کی بات کر رہا ہوں. یہ تو ضمنی انتخاب ہے. یہ تو فیصل واڈا صاحب اپنی پرفارمنس کی وجہ سے وہاں آ رہے ہیں. وہاں پی ٹی آئی کوئی ڈیلیور نہیں کر سکی. 2 سال تک وہ وفاقی وزیر بھی رہے
آپ مجھے بتائیں نا کون سا بلدیہ کے اندر انہوں نے کارنامہ سر انجام دیا ہے؟ کوئی ایک کام مجھے بتائیں. ہم تو پرفارمنس کی بات کرتے ہیں. کیا کارنامہ انجام دیا؟ ہمارا تو ایم این اے ابھی الیکٹ ہوا ہے, اس کے علاوہ بھی ہماری جو سندھ گورنمنٹ ہے اس کی جو ذمہ داریاں ہیں, جو ہم پروجیکٹ وہاں لا سکتے, 40 کروڑ روپے کی ہم نے وہاں پانی کی لائن دی, وہاں اسکولوں کا کام ہو رہا ہے, روڈوں کا ہو رہا ہے, جو ہم کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں, اور جو آگے کریں گے انشاءاللہ بلدیہ کے لیے ہمارے پاس ایک بہت زبردست پلان ہے, آپ کو نظر آئے گا. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں نا 2 سال وہ وہاں اقتدار میں رہے, وفاقی وزیر رہے, انہوں نے کوئی ایک کارنامہ, چلیں پی ٹی آئی کا مجھے بحیثیت مجموعی بتا دیں کہ یہاں سے کتنے ایم این ایز ہیں, ان کے ایم پی ایز ہیں, صدر کا حلقہ انتخاب کراچی, پرائم منسٹر صاحب یہاں سے جیتے ہوئے, وفاقی وزراء کتنے ہیں, گورنر صاحب, انہوں نے ایک مجھے کوئی منصوبہ ایسا بتا دے جو کراچی اور کراچی کے عوام کی فلاح کے لیے انہوں نے ابھی تک 3 سالوں میں جو پائے تکمیل تک پہنچایا. منصوبے کی بات کی جائے یا نہ کی جائے, لیکن اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ کراچی میں تحریک انصاف ایک بڑی پارٹی بن کے ابھری ہے. وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا, بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہے, بات ہو رہی ہے کچھ عدیل فاروقی صاحب سے. عدیل فاروقی, آپ کے خیال میں یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کی کوئی پرفارمنس ہے ہی نہیں. اگر وہ بات کرتے ہیں اب سندھ مشن کی تو پرفارمنس نہیں ہے, تو سندھ میں آنے کی بات کیوں کر رہے ہو؟ یہ تو ان سے پوچھے نا, اس کا جواب تو وہ دیں گے. آپ اگر کوئی پرفارمنس ہے تو آپ مجھے بتا دیں, آپ مجھے کوئی ان کے پروجیکٹس ایسے گنوا دیں جو کراچی کے اندر انہوں نے لگائے ہیں. یہ اس ملک کے عوام کے لیے, پورا پاکستان کی میں عوام کی بات کر رہا ہوں. آپ خیبر سے لے کر کشمیر تک دیکھیں انہوں نے ڈیلیور کیا ہے. مجھے ڈیلیورنس بتائیں نا ان کی. ہم کیوں کوشچن کرتے ہیں, ہم کیوں عوام کو یہ کہتے ہیں, ہم پرفارمنس کی بنیاد پہ ان کا احاطہ کرتے ہیں. ہم نے یہ کبھی نہیں کہا, جب ہم ان سے پرفارمنس کا سوال کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ چور ہیں, ڈاکو ہیں, ان پہ اتنے کیسز ہیں, فلانا. ہم تو اپنے کیسز بھگت رہے ہیں. آپ اور اللہ بسم اللہ نیب کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے ہمارے اوپر اور کیسز بناؤ. ہم جب گلٹی نہیں ہیں, ہم تو جو تھرو پروسیس آف لا, ڈیو پروسیس آف لا اس کو فالو کر رہے ہیں, اس کے تھرو ہم بالکل اپنے کیسز کو بھی دیکھ رہے ہیں, ساری چیزیں. آپ کا احتساب جو نام نہاد احتساب ہے اس کو بھی برداشت کر رہے ہیں. لیکن پرفارمنس کا جب کوشچن کیا جاتا ہے, دیکھیں ہم ایک سیاسی جماعت ہیں, اس ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہیں, جو 4 صوبوں میں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے اندر اپنا ایک بہترین آرگنائزیشنل سیٹ اپ رکھتی ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آج بھی ہم عوام کے مسائل کے لیے نہیں نکلیں گے, اس کی بات نہیں کریں گے, تو ہمیں کبھی بھی نہ تاریخ معاف کرے گی نہ اس ملک کے عوام. آپ ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ آپ 4 صوبوں کی نمائندہ جماعت ہیں؟ بالکل, ہم 4 صوبوں کی, گلگت بلتستان انکلوڈنگ کشمیر. آپ دیکھیں نا کوئی ایسی سیاسی پارٹی مجھے بتائیں جہاں جس کا ایسا کوئی آرگنائزیشنل سیٹ اپ ہو, یا وہ اقتدار میں اس طرح پورے ساری جگہوں پر رہی ہو. لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ عوام کے حقوق کی بات کی ہے. پاکستان تحریک انصاف کی اگر حکومت ہے تو ہم پرفارمنس کی بنیاد پہ ان کو کہتے ہیں کہ آپ ڈیلیور کریں, آپ 5 سال پورے کریں, لیکن اس ملک کی عوام کو تو کچھ ریلیف دیں نا. جو آپ نے دعوے کیے تھے, جو آپ نے وعدے کیے تھے, جو آپ نے خواب دکھائے تھے لوگوں کو, آپ نے کیا ڈیلیور کیا؟ آپ مجھے پرفارمنس کی بنیاد پہ بتائیں نا, پاکستان تحریک انصاف نے کیا ڈیلیور کیا؟ چلیے, آپ کا پوائنٹ ہمارے پاس آ چکا ہے. فرقان ریاض صاحب ہمارے ساتھ لائیو میں موجود ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ فرقان ریاض صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ فرقان ریاض صاحب السلام علیکم, پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں آپ کو. وعلیکم السلام. اچھا, یہ تحریک انصاف تنقید جو اس پہ ہو رہی ہے اس سے کبھی آزاد نہیں ہو پا رہی ہے. 3 سال ہو چکے حکومت کو, اور بات وہی کی جاتی ہے کہ کچھ ڈیلیور نہیں کیا گیا. ڈیلیور نہیں کیا گیا, پھر بھی عوام آپ کو سلیکٹ کر رہی ہے بار بار. کیا سلسلہ ہی ہے؟ دیکھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, کچھ جگہوں پر پاکستان تحریک انصاف نے اپنی غلطیوں سے سیکھی. ڈسکا کا الیکشن, اس کے نتیجہ جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ شاید نہیں آیا. سیال کوٹ میں جہاں جنرل الیکشنز میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف نے وہ سیٹیں لوز کی تھی. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم بائی الیکشن جیت جائیں اگر ہم عوام میں مقبول نہیں ہیں؟ کشمیر آپ کے سامنے, گلگت بلتستان آپ کے سامنے. اچھا, 2018 سے لے کر اب تک آپ کو الیکٹڈ کہنے والی نون لیگ, ابھی آپ یہ اس کا بیان ہے, یہ آتا ہے کہ جو پارٹی کی کہتے تھے وہ آپ الیکٹڈ کہہ رہے ہیں. آواز آپ کی, آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی. اچھا, کوشچن میرا یہ ہے کہ 2018 سے لے کر اب تک تحریک انصاف کو الیکٹڈ کہنے والے اب 2018 کے انتخابات اور 2021 میں آزاد کشمیر کے الیکشن جیتنے کے بعد بھی آپ یہ کہتی ہے کہ اس کی شکست پارٹی کی غلط حکمت عملی کا نتیجہ تھی. کیا کامنٹ کریں گے اس حوالے سے؟
دیکھیں یہ تو ہونا تھا نا, ایک پنجرے میں دو شیر کیسے رہ سکتے ہیں. اور یہ میرا کامنٹ مسلم لیگ نون کی طرف جو ان کے اندرونی معاملات چل رہے ہیں اس کی طرف ڈائریکٹڈ تھا. شکر ہے انہوں نے شیر تو مانا ان کو, ورنہ تو یہ بولتے ہیں جعلی شیر ہیں. اچھا فرقان ریاض صاحب, ایک اور بات آپ سے کریں گے. مریم اورنگزیب یہ کہتی ہیں کہ مہنگائی کا ذمہ دار عمران خان ہے اور وزارت خزانہ مہنگائی میں کمی کا جھوٹ بول رہی ہے. جولائی میں کھانے پینے کی اشیاء میں 9.4% میں اضافہ ہوا ہے اور آپ کے گھر جو ہے وہ ATM مشین چلا رہی ہے, آپ کو مہنگائی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. دیکھیں مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہے نا وہ جاٹی عمرہ میں رہتی ہے, تو اس کے باہر تھوڑا سا ان کو نظر آنے میں مجھے لگتا ہے کمزوری ہے. تو آپ نہیں مانتے کہ مہنگائی ہو گئی ہے؟ دیکھیں مہنگائی ہے, آپ کو مہنگائی کی وجہ بھی دیکھنی ہوگی نا. اوبیسلی کچھ چیزیں ڈیمانڈ ڈریون ہوتی, کچھ چیزیں سپلائی ڈریون ہوتی. اس میں ایک اور چیز ہے کہ ٹیکنیکلی جو فوڈ انفلیشن ہوتا ہے, کھانے پینے کی جو اشیاء ہیں اس کی جو پرائسز ہیں وہ یوزلی سپلائی بیسڈ ہوتی ہیں. اس میں ایک اور چیز ہے جو انٹرنیشنلی پیٹرولیم پروڈکٹس کی پرائسز بڑھ رہی ہیں اس کا بھی, اور ڈومیسٹک انرجی ٹیرس بھی جو بڑھ رہے ہیں اس کے بھی اثرات آپ کے کھانے پینے کی اشیاء کے پرائسز سے لنکڈ ہوتے ہیں. اس کو بھی تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے. فرقان ریاض صاحب آپ مانتے نہیں, عام آدمی آج پریشان ہو گیا. 3 سال کی گورنمنٹ میں عام آدمی جو ہے اس کی پہنچ سے دور چلی گئی ہے, کھانے پینے کی چیزیں بھی. تو کہیں تحریک انصاف کی کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے اس حوالے سے؟ نہیں دیکھیں, اسٹریٹجی اگر نہیں ہوتی تو اگر کوئی چیز کی شارٹیج ہو رہی ہے اس کو ہم امپورٹ کیوں کرواتے. میں بات کر رہا ہوں ویٹ کی, میں بات کر رہا ہوں شوگر کی. اگر ان میں شارٹیج, چاہے وہ آرٹیفیشلی کریٹڈ ہو یا وہ ڈیمانڈ ڈریون شارٹیج ہو, تو اس گیپ کو فلفل کرنے کے لیے اگر ہم کوئی چیز امپورٹ کر رہے ہیں تو یہ کیا ہماری پروگرس نہیں ہے, یا ہم یہ صحیح کام نہیں کر رہے؟ بالکل صحیح کام نہیں کر رہے. بجائے اس کے کہ آپ کو پروڈکشن پہ دھیان دینا چاہیے. آپ امپورٹ کریں گے تو ظاہر ہے ڈالرز آپ اٹھا کے دے دیں گے باہر سارے, تو پھر کیسے آپ اس ملک کو چلائیں گے؟ سر کا کام یہ نہیں ہوتا. یہ جو ہمارے بھائی پیپلز پارٹی سے بیٹھے ہوئے نا, ان کو شاید تھوڑا سا میں کاروباری الفاظ میں سمجھا دیتا ہوں. سر آپ مجھے کاروباری الفاظ نہ سمجھائیں, آپ خود سمجھیں پہلے. آپ خود سمجھیں کہ امپورٹ کرنا, آپ اب اس پہ فخر کر رہے ہیں کہ جی کسی چیز کی شارٹیج ہوتی ہے یہ امپورٹ کرتے ہیں. حکومت کا کام ہوتا ہے پروڈکشن کو بڑھانا. عادل فاروقی صاحب پہلے جو ہے وہ فرقان صاحب کو جواب دینے دیجیے, پھر آپ کامنٹ کیجیے گا. آپ کے یہاں جب شارٹیج ہوتی ہے نا ویٹ کی تو پتہ چلتا ہے کہ چوہے کھا جاتے ہیں ویٹ کو. یہ سندھ کے گوداموں کی حالات ہے. آپ کے پاس جب آرگومنٹ نہیں ہوتا تو یہی باتیں آپ کرتے ہیں. ایک رک جائیے عادل فاروقی صاحب. جی فرقان صاحب, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ obviously جہاں شارٹیج ہوئی اس کو ہم نے امپورٹ کے تھرو اس ڈیمانڈ کو میٹ کرنے کی کوشش کی. چلیں جی, اب آپ اپنا کامنٹ دے دیجیے اس حوالے سے. وہ کہہ رہے ہیں جی ہماری ساری اسٹریٹجی ٹھیک ہے, کوئی مہنگائی نہیں ہو رہی ہے, اور وہ ہونا ضروری ہے. شارٹیج ہو رہی ہے, اس کو امپورٹ کر کے یہ فلفل کر رہے ہیں نا. تو جب آپ امپورٹ کرتے ہیں کوئی چیز تو آپ ڈالرز میں پیسے دیتے ہیں نا ان کو. یہ کہہ رہے ہیں جی ہم بڑا کمال کر رہے ہیں. آپ حکومت میں بھائی, آپ کا کام ہے یہ چیزیں کرنا, مگر اگر آپ اکانومی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو آپ پروڈکشن کو بڑھائیے. آپ بجائے اس کے کہ باہر سے گندم منگوائیں, دودھ باہر سے منگوائیں. کل ان کے وہ جو ایک تھے فیڈرل منسٹر صاحب, کل آ کے وہ بڑی اپنی کامیابیاں گنوا رہے تھے کہ جی اتنی ہم نے ایکسپورٹس بڑھائی ہیں. یہ نہیں بتاتے لوگوں کو کہ امپورٹ ہم کتنی کر رہے ہیں. تو جب آپ کی امپورٹ اور ایکسپورٹ کا ایک برابر, یا آپ اس کو اس لیول پر نہیں لے کے جائیں گے, آپ ڈالرز اٹھا کے ان کو چینج کر کے دے دیں گے, تو آپ کی اکانومی کیسے بہتر ہوگی؟ آپ مجھے بتائیں 3 سالوں میں انہوں نے کیا کیا ہے پروڈکشن بنانے کے لیے؟ کوئی ایسی معاشی پالیسی لے کے آئے ہیں؟ کوئی آپ مجھے بتائیں کسان کو انہوں نے ایکوموڈیٹ کیا, کوئی پروڈکشن بڑھائی ہو حکومتوں کی؟ دیکھیں GDP کیسے بڑھتی ہے یا خوشحالی کیسے آتی ہے؟ اس سے آتی ہے کہ کوئی چیز شارٹ ہو جائے تو اس پہ فخر کر رہے ہیں کہ جی ہم باہر سے اس کو ڈالرز میں منگا کے دے رہے ہیں یا سبسڈی دے رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں نا پیٹرول کی قیمتیں کہاں جا رہی ہیں؟ دال, آٹا, چینی, چاول, مافیا سارے ان کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں. عادل فاروقی صاحب میں آپ کی طرف آتی ہوں. فرقان صاحب مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان سستا ترین ملک ہے, پھر بھی ڈالر کی قیمتیں اونچی ہوتی چلی جا رہی ہے. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ آپ کاروباری لحاظ سے بتا رہے ہیں تو چلے ہمیں یہ بھی سمجھا دیجیے. اس میں 2 چیزیں ہیں. آپ اپنے جو گیسٹ ہیں نا ان کو کہیں کہ پین پینسل نکالے اور یہ ذرا فگر لکھیں. ٹریف جو پالیسی اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور منسٹری آف فائنانس نے دی تھی کووڈ کے دوران, ٹھیک ہے, اس میں 500 بلین روپیز کے لونز لیے گئے ہیں جس بنیاد پر انڈسٹری لگ رہی ہے.
اور موسٹلی یہ 500 بلین میں سے 300 یا 350 بلین روپیز کا جو فگر ہے وہ ٹیکسٹائل ایکسپورٹرز کا ہے. 300 یا 350 بلین روپے اگر کوئی انڈسٹری لگانے میں آج لگائے گا تو اس کے ساتھ اس کی جو آکسیلری انڈسٹریز ہیں، کنسٹرکشن، اسٹیل، سیمنٹ، سریا، یہ ساری چیزیں بھی یوز ہوں گی، لیبر آپ کا یوز ہوگا اس میں. پہلی بات یہ ہو گئی. اور جو اس وقت ڈالر کے اوپر پریشر آ رہا ہے وہ ہماری کافی پیمنٹس ہونی ہے مشینری کی امپورٹس ہیں، را مٹیریل کی امپورٹس ہیں، جو اس وقت پاکستان کے ایکسپورٹس بوم کر رہے ہیں. ان ایکسپورٹس کو میٹ کرنے کے لیے بھی تو پروڈکشن ہونی چاہیے نا. کیا کامنٹ کریں گے عادل فاروقی صاحب؟ وہ تو کہہ رہے ہیں جی فیکٹس اینڈ فگر سامنے لا کے رکھ دیا انہوں نے. جواب چنا یہ لوگوں کو اسی طرح یہ اچھی انگریزی ضرور بول لیتے ہیں، وہی فیکٹس اینڈ فگر کہ جی یہ ہو گیا جی ڈی پی فلانا. لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی. میں سادہ سی بات کرتا ہوں عام عوام کی. مجھے بتائیں جتنی یہ پالیسیز 3 سال میں بنا رہے ہیں اس کے ثمرات نیچے عام عوام تک بھی تو پہنچنے چاہیے نا. کہیں نہ کہیں تو کوئی بہتری آئے نا. مجھے بتائیں آپ کہاں مہنگائی کم ہوئی ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہاں انفراسٹرکچر بہتر ہوا؟ کہاں انڈسٹری لگی ہے جو آپ پہلے 90 دن میں کہہ رہے تھے کہ جی ہم اس ملک کے قرضے سارے ختم کر دیں گے واپس؟ آپ نے تحریک انصاف پہ تو تنقید کرتے ہیں. مجھے بتائیں کہ آپ نے سندھ کا کیا حال کیا ہے؟ کہ آپ سندھ سے مطمئن ہیں؟ مطلب سندھ سے آپ مطمئن ہیں سندھ کی صورتحال سے؟ الحمدللہ مطمئن ہے. اس لیے مطمئن ہے کہ جو ہم سے ہو سکتا ہے محدود وسائل کے اندر. حالانکہ فیڈرل گورنمنٹ نے کتنا کٹ لگایا ہمارے بہت سارے پیسے بڑے بڑے منصوبوں کے لیے. آج تک ہم ان کو خط لکھ رہے ہیں جواب تک نہیں دیتے. آپ مجھے بتائیں سندھ حکومت کے پاس جتنے وسائل ہیں اس کے اندر تو وہ بہت بہتر ڈیلیور کر رہی ہے. آپ ایز کمپیئر ٹو ادر پروونسز آپ دیکھ لیں. آپ مجھے بتائیں نا ہم کیا کریں؟ اور ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ہم 100% اس پورے صوبہ سندھ کے اتنے وسائل ہی نہیں ہیں. جو وسائل ہمارے پاس دستیاب ہے اس کے اندر اگر کوئی بہتر ڈیلیور کر رہا ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کر رہی ہے. عادل فاروقی صاحب اس کو ہی کنٹینیو کریں گے لیکن وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. فرقان صاحب سے بات ہو رہی تھی. فرقان ریاض صاحب، پاکستان تحریک انصاف میں آزاد کشمیر وزیر اعظم کے انتخابات سے قبل فارورڈ بلاک بننے کے امکانات اور خبریں افواہیں مل رہی ہیں، کچھ کہیں گے اس حوالے سے؟ نہیں، مجھے تو ایسی کوئی اطلاعات نہیں ملی. تو آزاد کشمیر میں جو ہے وہ کون تاج پہنے گا؟ کون وزیر اعظم کا تاج پہنے کا؟ اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر؟ یہ تو آبویسلی آئی تھنک اسپیکر کا تو فیصلہ ہو گیا ہے. وہ نام آپ کے سامنے بھی آ گیا ہے. اور جہاں تک پرائم منسٹر کی بات ہے وہ پارٹی کا پروگیٹو ہے، پارٹی اور پارٹی کی پارلیمنٹری پارٹی کا. اچھا، یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ تحریک انصاف کی مقبولیت ہے، تو یہ تو بات روز اول سے ہے کہ جو بھی اقتدار میں ہوگا، ریاست میں سیٹ پہ ہوگا، وہی آزاد کشمیر میں بھی اور گلگت بلتستان میں بھی حکومت بنائے گا. تو اس میں تحریک انصاف یہ کیوں کہہ رہی ہے کہ وہ بہت زیادہ مقبولیت اختیار کر گئی ہے؟ دیکھیں الوینا، اس میں 2-3 چیزیں ہوں گی. آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ آزاد جموں کشمیر کے الیکشن میں اور گلگت بلتستان کے الیکشن میں ایک الیکشن کمیشن کی جو ضابطہ اخلاق تھی اس میں اوپنلی پرائم منسٹر اور دوسرے فیڈرل منسٹرز وغیرہ کی کیمپیننگ پر پابندی تھی. اس کے باوجود ہمارے جونیئر منسٹرز کچھ نے استعفیٰ دیا، کچھ نے اپنی ڈیوٹی سے ہٹ کر وہاں جا کر کام کیا. اور اگر پرائم منسٹر جو پارٹی کا چیئرمین بھی ہے، اس ملک کا وزیر اعظم بھی، اس کے آنے کے مطلب وہ ایک آدھ دفعہ گئے ہوں گے. اس کے علاوہ اگر یہ رزلٹ آ رہا ہے تو اس میں کیا میں مقبول نہیں کہوں گا پارٹی کو؟ اچھا، ساری باتیں آپ کی ایک طرف ہے، مجھے ایک بات کا جواب دے دیجئے. آپ اس بات سے بھی انکار کر رہے ہیں کہ مجھے آپ کی جو آپ پہلا جواب دیا میں وہیں پہ اٹکی ہوئی ہوں کہ مہنگائی بالکل نہیں ہوئی ہے پاکستان میں. نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا میم کہ مہنگائی ہے، obviously آئیڈیل نہیں ہے. اس میں کچھ چیزیں ایکسٹرنل فیکٹر سے بھی ریلیٹڈ ہے، اس میں کچھ چیزیں ڈیمانڈ اور سپلائی بھی ڈریون ہے. کیا کہیں گے آپ عادل فاروقی صاحب؟ کیا کامنٹ کریں گے اس حوالے سے؟ کشمیر کے الیکشن کے حوالے سے تو میں آپ کو ایک کلیئر، چونکہ بھائی اویئر نہیں ہے میرے خیال میں، ان کے سارے وفاقی وزراء وہاں پورٹ فولیو کے ساتھ جھنڈیوں سمیت وہاں جاتے رہے، لوگوں کو پیسے دیتے ہوئے. الیکشن کمیشن نے ان کو پکڑا ہے. اور اس کے علاوہ الیکشن کمیشن آزاد کشمیر نے پابندی لگائی کہ یہاں علی امین گنڈا پور جو ان کا ایک وزیر ہے اس کو نہیں آنا چاہیے. پرائم منسٹر صاحب اس کو اپنے ساتھ وہاں لے کر گئے. آپ کس کشمیر کی بات کرتے ہیں؟ میں خود اس خطے
سے تعلق رکھتا ہوں. میں کہتا ہوں کوئی بھی غیرت مند کشمیری اگر ہے وہ کبھی بھی پاکستان کون سی ایسی جماعت ہے جس پہ الزامات نہیں لگے؟ میری عرض سنا نا, میں آپ کو ساتھ لاجک دے رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کوئی بھی غیرت مند اگر کشمیری ہے وہ کبھی بھی پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ نہیں کر سکتا, اس لیے کہ علی امین گنڈا پور نے ان کو کہا یہ 2% کے کشمیری ہیں. مطلب آپ ان کو اس طریقے سے آپ مخاطب کر رہے ہیں. جتنے انہوں نے ووٹ ادھر مینج کر کے مانگے تانگے کا الیکشن یہ جیت کر یہ ابھی کہہ رہے ہیں ہم نے اکثریت کیا. ان کا مانگے تانگے کا الیکشن ہے, آپ نے اپنی پکی سیٹیں لی ہیں 11 سیٹیں. آپ ہم پہ بھی تو بتائیں نا, کوئی ہمارا بندہ کوئی پیسے دیتا ہوا پکڑا گیا ہو جس نے جا کے وہاں کوئی الیکشن کمیشن کے, اگر الیکشن کمیشن نے اس کو کہا ہے جی آپ نکل جائیں تو وہ جا کے وائلیشن. اچھا اگر پکڑا نہیں بھی گیا تو آپ یہ نہیں مانتے ہیں کہ کوئی انتخابی حربہ استعمال نہیں کیا گیا؟ کوئی انتخابی حربہ نہیں ہے. اچھا زبان کی بات ہوتی ہے تو زبان میں بھی آپ کی جماعت نے کوئی زبان نہیں استعمال کی ہے. آپ مجھے بتائیں کوئی ایسی زبان بلو دی بیلٹ جس طرح وہ علی میں تو بولتا ہوں یہ مرے کشمیر, یہ تو کشمیریوں کے ساتھ جاتی ہے. اس شخص کو میں کہتا ہوں کونسلر بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ مرے کشمیر, یہ وفاقی وزیر ہیں آپ کے, جا کے وہ اس طرح کی زبانیں وہاں استعمال کرتے ہیں. کشمیر کوئی اس طرح کا خطہ نہیں ہے, اصل میں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کشمیر کی تاریخ کا. یہ کوئی پاکستان والے یا گلگت بلتستان کے الیکشن نہیں ہے. وہاں کشمیریوں کے ایک الگ مسائل ہیں, وہ الگ ریجن ہے, پوری دنیا کی اس پہ نظریں. یہ ابھی بات کرتے ہیں جی ڈسکا والے الیکشن سے ہم نے جیتا, وہاں ہم نے سیکھا. اس پہ تو فرقان صاحب کا کامنٹ ہونا چاہیے نا. انہوں نے ڈسکا کے الیکشن میں کیا سیکھا؟ انہوں نے تو وہاں پریزائیڈنگ آفیسر کو ہی غائب کر دیا تھا, پورے تھیلے اٹھا کے لے گئے. یہ انہوں نے سیکھا ضرور کہ وہاں تھوڑی سی جو غلطیاں مینج کرنے میں ان کو رہ گئی وہ انہوں نے آگے سیالکوٹ میں اور کشمیر میں اور گلگت بلتستان. یہ قسمت مقبولیت کی بات کرتے ہیں, یہ جعلی مینڈیٹ ہے ان کا, یہ سلیکٹڈ ہے. ہم ڈے 1 سے کہہ رہے ہیں یہ ملک پتہ لگ جائے گا کہ آزاد کشمیر کے اندر یہ کون سی دودھ اور شہد کی نہریں باتیں جو انہوں نے پاکستان کی عوام کے ساتھ کیا یہاں کیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سارے خود وفاقی وزراء وہاں جا کر, پرائم منسٹر جا کر انہوں نے لوگوں کو لالچ دیا, وہاں بوریوں کے منہ کھولے, لوگوں کے ضمیر خریدے, اس کے بعد یہ مانگی تانگی کی ایک حکومت بنا رہے ہیں. کس چیز کی مقبولیت ہے ان کی؟ مقبولیت ہوتی ہے کوئی پرفارمنس پہ ہوتی ہے. آپ مجھے بتائیں نا کیا پرفارمنس ہے پاکستان تحریک انصاف کی؟ بوریوں کے منہ کھول دیے اور آپ نے جو ہے اس طرح سے الیکشن لیا, کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں اس حوالے سے تو میں پہلی بات تو بھائی کو یہ کہوں گا کہ سیالکوٹ کا جو ابھی بائی الیکشن ہوا تھا وہاں سے جو ڈسکا کی جیتی بھی ایم این اے ہیں, ان کا میں نام بھول رہا ہوں اس وقت, ان کے آپ سٹیٹمنٹ سن لیں, طاہر صاحب کے سٹیٹمنٹ سن لیں. وہاں سے جو مسلم لیگ نون کے لوگ گراؤنڈ پر تھے, پیپلز پارٹی تو ریس میں ہی نہیں تھی نا. یہ بات کرتے چاروں صوبوں کی زنجیر, ان کا جو گھر تھا, ان کا جو قلعہ تھا لیاری سے, وہاں ان کے کل کے بچے نے ان کے چیئرمین کی ضمانت وہاں لیاری میں 3 سالوں میں کوئی ایک پروجیکٹ گروایا نا. چلیں لیاری کے عوام نے سلیکٹ یاد کروا دیتا ہوں کہ جس دن پیپلز پارٹی لیاری سے ہارے گی اس دن پیپلز پارٹی ختم. یہ آپ کی سوچ ہوگی. پہلے وہ بات کر رہے ہیں, ان کو بات کرنے. جی فرقان صاحب کنٹینیو کریں آپ. ختم کرنے والا ہے. جہاں تک سیالکوٹ کی بات ہے, جو وہاں اصل میں گراؤنڈ میں اپوزیشن تھی ہماری, مطلب مسلم لیگ نون, ان کے لوگوں سے آپ پوچھ لیں, ان کے کامنٹ سن لیں کہ وہاں ان کو کوئی الیکشن میں کوئی دھاندلی یا کوئی مس مینجمنٹ یا کوئی ایسی بات ان کو نظر آئی ہے؟ ابھی تک تو کوئی ایسی بات نظر عام پر نہیں آئی ہے. جو لوگ اصل میں ریس میں تھے ہی نہیں نا, وہ ابھی بات کر رہے ہیں پتہ نہیں کہاں سے. ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے. عدیل فاروقی صاحب کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ سادہ سی بات ہے. آپ نے الیکشن اور مقبولیت کی بات کی. مقبولیت کس بیس پہ ہوتی ہے؟ ڈیلیورنس ہوتی ہے نا, پرفارمنس ہوتی ہے. یا یہ پاکستان کے اندر جو انہوں نے پرفارم کیا تھا 3 سالوں میں, یہ گلگت کی عوام کے پاس لے کے جاتے, یہ کشمیر میں جاتے, تو پھر ایک میرٹ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتا, تو پھر ان کو اپنی حیثیت پتہ لگتی. جس طرح بلدیہ میں 6 نمبر پہ آئے, تو یہ سارا مینج کر کے انہوں نے الیکشن اس طرح کی جعلی سروے کراتے, جعلی انہوں نے سلیکٹڈ. ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں حکومت انہوں نے بنائی ہوئی ہے, اس کے باوجود بھی یہ بات کرتے ہیں لیاری کی. لیاری میں آپ نے کون سا پروجیکٹ لگایا مجھے بتائیں نا. چلیں 3 سالوں میں آپ نے لیاری کے عوام کے لیے کوئی ایک کام مجھے بتا دیں. عوام نے آپ کو کیوں نہیں سلیکٹ کیا پھر؟ نہیں, لیاری کی عوام الحمدللہ ہمیشہ ہمیں ووٹ دیتی ہے. لیاری پیپلز پارٹی کا گڑھ ہے. یہ تو انہوں نے, ہم نے کہا نا 2018 کا جو الیکشن ہے وہ سلیکشن تھی, وہ الیکشن نہیں تھا. اس سلیکشن کے باوجود میں کہتا ہوں کہ اگر ان کا ایک وہاں سے ایم این اے بن گیا تو انہوں نے کیا کیا لوگوں 3 سال میں, چلیں انہوں نے کیا کیا. اسی ایم این اے کی بات کر لیں, کیا کیا انہوں نے؟ اس کو وفاقی وزیر بنایا, انہوں نے کوئی پروجیکٹ یہاں شروع کیے, انہوں نے کوئی بتایا عوام کو کہ پیپلز پارٹی نے کوئی کام نہیں کیا ہم کریں.
जितना लियारी के अंदर काम हुआ है वो सारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने करवाया है। इन्होंने क्या काम करवाया है? अच्छा, बल्दिया में आप जीत चुके हैं, अब आप बल्दिया के लिए क्या स्ट्रेटजी बनाइए? तो काफी अरसा हो गया अब तो। देखिए बल्दिया काफी अरसा कहाँ हुआ है, अभी तो हम इलेक्शन जीते हैं, अभी होते होते भी 5 साल हो जाते हैं। नहीं होते। उसके बाद आज तक आप देखें हमारे MNA MPs वहाँ पर मौजूद हैं, पानी का मसाइल वहाँ पर बहुत बड़ा एक मसला है, वो हल करने में लगे हुए हैं दिन रात। उसके अलावा अभी इन्होंने एक डिस्पेंसरी का इफ्तिताह किया है, स्कूलों के काम हो रहे हैं, रोडों की कारपेटिंग हो रही है। आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह होता है, जो वसाइल हमारे पास दस्तयाब है। सर आप अभी बात करें बल्दिया टाउन के इलेक्शंस के हवाले से और कहते हैं कि अभी तो अब आए हैं, जो सिंध में आप इतने सालों से बैठे हुए हैं, तो आपने सिंध के लिए क्या किया है? सिंध के लिए हमने बहुत कुछ किया। मैंने पहले भी आपको इसका जवाब दिया कि हमने जितने हमारे पास महदूद वसाइल थे, आप मुझे बताएं ना किसी सेक्टर में कोई एक सिर्फ लमसम बात करके आप साफी भी अपनी जान छुड़ा लेते हैं, दूसरे भी हम पे जिम्मेदारी फिट कर देते। आप इश्यूज पे आए ना, मुझे बताएं कि जी ये फलां काम होना था, सिंध गवर्नमेंट ने करना था, आपने नहीं किया। ये इल्जामात की सियासत और पॉइंट, मैं कहता हूँ जितना बेहतर मुराद अली शाह और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने डिलीवर किया है चारों सूबों में, आप उठा के देखें किस चीफ मिनिस्टर की ऐसी बस दूध की नहरें बह गई है। मैं आपकी आती हूँ आपकी तरफ। मुस्लिम लीग नून से सिद्दीक उल फारूक हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आवाज कम आ रही है जी वालेकुम जी। मैं आपसे बात का आगाज तो करूंगी, लेकिन उससे पहले एक ट्वीट आपके साथ शेयर में करूं कि फिरदौस आशिक अवान साहिबा कहती हैं कि मीम और शीन में घुमसान का रंग पड़ चुका है, चचा भतीजी खुलकर आमने सामने और दस्तो गिरेबां हो चुके हैं, कनीजे और दरबानों की बाँछें खुल चुकी हैं और वो आवाज बाख्ता हो चुके हैं। जिले सुबहानी दोम की जाली राजकुमारी के बयानिए पर ड्रोन अटैक के बाद नकली राजकुमारी का बयानिया पारा पारा रेजा रेजा और कृषि कृषि हो चुका है। एक और जगह वो कहती है मुस्लिम और शीन की लड़ाई में पूरी लीग नून लीग लड़खड़ा रही है। क्या कहेंगे इस बयान पे? पहली बात तो ये है कि ये फिरदौस आशिक अवान साहिबा कुछ 500 साल 600 साल पीछे रहती हैं। ये मॉडर्न एज है, इसमें सदर होते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं, इसमें जिले सुबहानी और राजकुमारियां नहीं होती। तो जिसका दिमाग ही बोसीदा हो, उसके बोसीदा दिमाग का क्या जवाब दूं मैं? अच्छा ये जो अच्छा नवाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि मुस्लिम नून और अवाम के दरमियान खलीज डालने की कोशिश कामयाब नहीं होगी। खलीज कौन डाल रहा है? ये जो झूठी खबरें उड़ाते हैं, शहबाज शरीफ साहब ने तो आके बतके जी इस्तीफा दे दिया है, फलां कर दिया है, छोटे छोटे अखबारों में छपवाते हैं और फिर सोशल मीडिया पे चलवाते हैं और फिर जनाब उसका वो टाइम फिश हो जाती है सारी चीजें। तो इनकी कोशिशें हैं, ये ऐसे बोसीदा दिमागों वाले जो पागल लोग हैं, फिरदौस आशिक अवान जैसे, वो इस तरह की बातें सोचते हैं शेख चिलियों जैसी। इंशाल्लाह सिद्दीक और फारूक साहब एक बात छोटी सी मुझे बता दीजिए, ये खलीज डालने वाली बातें आप दूसरों पे ऊपर कह रहे हैं कि दूसरे फसाद डाल रहे हैं, आपके लीडरान में जो बातें हो रही हैं उसमें कोई बात नहीं करेंगे, उस पर कोई कमेंट नहीं करेंगे? देखिए जी, मेरे लीडरों ने क्या बात की। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि नवाज शरीफ साहब का मेरा बयानिया जो है वो आइन का बयानिया है कि आइन के मुताबिक मुल्क चले, हर एक का जो इख्तियारात हैं वो अपने इख्तियारात की हुदूद में रहे। तो इसमें कौन सी दो बातें हैं? एक ही बात है। हमारी लड़ाई और झगड़ा यही है कि हर कोई आइन के मुताबिक चले। इस वक्त मुल्क में जो हाल हो रहा है, जिस तरह की हुकूमत है, एक लम्हे के लिए मैं आपको याद दिलाऊं, इन लोगों ने कहा बम्पर फसल जो है ना गंदम की हुई है 1 करोड़ 2 लाख टन, मुल्क की जरूरत है 55 लाख टन, तो 47 लाख टन गंदम गोया फालतू बच गई, वो आप एक्सपोर्ट करें। फिर 1 महीना पहले काबीना ने कहा जी हम 10 लाख टन गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं, परसों काबीना ने कहा हम 20 लाख टन गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे झूठों दगाबाजों की बात कर रही हैं आप। फिर इन्होंने कहा जी, लेकिन आपके जो लीडरान हैं उनमें से बात तो ये बात को इकरार कर चुके हैं कि मुस्लिम लीग नून में बयानियां 2 हैं, मुख्तलिफ हो चुके हैं। बिल्कुल कोई 2 बयानिए नहीं, जब मीटिंग होती है उसमें राय होती है, बयानिया अलग बात है, राय का होना, मीटिंग में राय का देना और फिर फैसला होना। तो फैसला तो वही है कि हमने आइन के मुताबिक चलना है, आइन के मुताबिक मुल्क को लाना है। वहाँ कुछ लोग ये कहते हैं कि जी
وقتی طور پر اگر کچھ یہ کر لیں تو یوں ہو جائے گا. دیکھیے رائے جمہوری طور پر پیش کی جاتی ہے, پھر مجموعی طور پر فیصلہ جو ہوتا ہے اس پر عمل کیا جاتا ہے. اچھا مجھے بتائیے گا صدیق الفاروق صاحب, شہباز شریف یہ کہتے ہیں کہ اس حمام میں ہم سب ننگے, ہم اعلیٰ کار بنے تھے اور ماضی کو چھوڑ کے آئیے آگے بڑھ جاتے ہیں, تو یہ آگے بڑھنے کی بات کس کے ساتھ ہو رہی ہے؟ دیکھیے حمام میں سب ننگے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی پہلے 2-3 سال چھوڑ دیں لیاقت علی خان صاحب تک 51 تک, اس کے بعد آپ آ جائیے تو 74 میں سے 70 سال میں بہت سے غلط کام ہوئے ہیں, کسی نے کم کیے ہیں کسی نے زیادہ, اور بالخصوص جو 35 سال غیر آئینی دور ہوا ہے اس میں تو ملک بھی 2 ٹکڑے ہو گیا, اس میں تو سیاچن بھی ہم سے چلا گیا, دریا بھی چلے گئے, اس میں تو ہم نے امریکہ کی گیم کھیل کے ملک کو دہشت گردی کے نشانے پہ رکھ دیا. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ حقیقت ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اچھا اب ملک کو آگے لے جانے کے لیے سب مل بیٹھیں, اس ماضی کو بلاتے ہیں, ایک طرح کا ریکنسیلیشن کمیشن بنائیں جنوبی افریقہ کی طرح, نیلسن منڈیلا کی اپروچ کی طرح, اور ہم غلطیوں سے سیکھتے ہوئے آگے بڑھیں. تو میں سمجھتا ہوں اس میں تو بڑی وزڈم کی بات ہے, بڑی دانش کی بات ہے. اچھا صدیق الفاروق صاحب مجھے یہ بتائیے کہ مطلب پارٹی میں کوئی اختلاف نہیں ہے, کوئی بات نہیں ہے؟ دیکھیے اختلاف نہیں ہے, جب میٹنگ ہوتی ہے اس میں رائے دی جاتی ہے تو اپنی اپنی رائے لوگ ضرور پیش کرتے ہیں. چلیے کچھ بات کرتے ہیں عدیل فاروقی صاحب سے. عدیل فاروقی صاحب, یہ اعلیٰ کار بننے کی بات ہوتی ہے کہ سبھی اعلیٰ کار بنتے ہیں؟ دیکھیں بنا لیں ایک کمیشن اور اس کو پبلک کریں, لوگوں کے سامنے لے کر آئیں. 51 سے ابھی تک بنا لیں, جس نے جو کیا ہے, جس نے آئین شکنی کی ہے, اس ملک میں کرپشن کی ہے, اداروں کو نقصان پہنچایا, آپ لے کے آئے سامنے, پبلک کریں اس کو. ہم تو تیار ہیں, ٹھیک ہے اگر نون لیگ یہ بات کرتی ہے, ہم تو کبھی بھی اس چیز سے پیچھے نہیں ہیں, لیکن اکراس دی بورڈ تمام لوگوں کا احتساب ہونا چاہیے. جس نے بھی اس ملک کے ساتھ اگر کوئی زیادتی تو احتساب میں تو پھر تحریک انصاف میں اس کو پبلک کرنا چاہیے. احتساب کی بات کریں اور بات سپریم کورٹ کی ہو تو عمران خان صاحب تو پھر باہر ہی نکلے صادق و امین. نہیں یہ بات نہیں ہو رہی, یہ اور بات ہو رہی ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ 51 سے لے کر آج تک انہوں نے کہا نا 2-3 سال پہلے, بالکل ٹھیک ہے, میں ان کی بات سے ایگری کرتا ہوں. آپ بنا لیں کمیشن اور پوری عوام کے ایسا کمیشن نہ بنائے کہ مدر امان کمیشن اور دوسرے کمیشنز کی طرح کے رپورٹ ہی پبلک نہ ہو. بنا لیں, سب پتہ لگ جائے گا آپ کو کہ کس نے کیا کردار, کتنے غیر جمہوری لوگ رہے, انہوں نے کیا آئین شکنیاں کی ہیں, اس ملک کو کس طرف دھکیلا ہے, کتنے جمہوری لوگوں نے غلطیاں کی ہیں, کیا کیا, سب عوام کے سامنے آ جائے گا. صدیق الفاروق صاحب مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو بات کہی کہ اگر صحیح حکمت عملی بنائی جاتی تو نواز شریف آج وزیر اعظم ہوتے, کیا کامنٹ کریں گے اس حوالے سے؟ دیکھیے جی, صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف صاحب کا یہ انٹرویو میں نے سنا ہے. صحیح حکمت عملی کا مطلب اس سے یہ لیا جا سکتا ہے کہ ہم الائنس بنا لیں, ہم اور کچھ معاملات کر لیں, کہیں ایڈجسٹمنٹ ہونی ہے تو ایڈجسٹمنٹ کر لیں, ان کا یہ مطلب تھا. لیکن دوسری طرف انہوں نے یہ بات کی ہے, جب وہ عمران خان کو سلیکٹڈ وزیر اعظم کہتے ہیں, جب وہ 2018 کے الیکشنز کو دھاندلی زدہ الیکشن کہتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں دھاندلی ہوئی. یہ ان کا موقف پارلیمنٹ میں موجود ہے. اچھا, تو یہ بات کہیں پہ بھی نہیں ہے کہ پارٹی کی حکمت عملی کے سوال اٹھا دیا انہوں نے؟ دیکھیے جی, ان کی باتوں سے تو بہت کچھ مطلب لیا جا سکتا ہے. دیکھیے اس بات کو اس طرف لیں جو انہوں نے کی ہے کہ ہم سب انسان ہیں, ہم سے غلطی ہو سکتی ہے, ہم سے غلطیاں ہوئی بھی, تو ہم فرشتے نہیں ہیں نا. تو یہ بات ان کی ٹھیک ہے. ہم نے کب کہا ہے, نہ نواز شریف صاحب کب کہا ہے کہ وہ فرشتے ہیں یا کوئی ولی اللہ ہیں یا خدا نہ خواستہ ان پر وہی نازل ہوتی ہے, یا موجودہ لوگ جو ہیں یہ کہتے ہیں جی ہم سے کبھی غلطی ہوئی نہیں ہے. ان کو سارے دیکھ لیں, انہوں نے کتنے یو ٹرن لیے, روز یو ٹرن لے رہے ہیں یہ. لیکن ان کا یہ کہنا ایک وسیع پس منظر میں ہے کہ دیکھو قومی مفاہمت ہونی چاہیے, سب مل بیٹھے, ملک کو آگے لے کے, ملک پیچھے جا رہا ہے, ڈالر پھر 164 روپے کا ہو گیا, اور اللہ نہ کرے, خدا نہ کرے میرے منہ میں خاک, یہ اور بھی آگے جائے گا جس طرح کی ان کی پالیسیاں ہیں. اس لیے میں آپ سے عرض کروں گا کہ وہ ان چیزوں سے ملک کو اور قوم کو بچانا چاہتے ہیں. انہوں نے ایک دانش مند انسان کی طرح وسیع تر پس منظر میں
ایک بات کی ہے، اس کو اسی پس منظر میں سمجھنا چاہیے۔ چلیں جی، آتے ہیں عدیل فاروقی صاحب کے، آپ نے پہلے ہی کہہ دیا آپ اس پہ کامنٹ نہیں کریں گے، لیکن ایک بات کے اتنے سارے مطلب نکل رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں آگے آپ؟ نون لیگ کا کیا ہونے والا ہے؟ دیکھیں، نون لیگ کا یا کاف لیگ کا یا فلانے کا یہ ایشوز نہیں ہے۔ عدیل فاروقی صاحب کی آواز مجھے سنائی نہیں دے رہی۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ کسی جماعت کا ایشو نہیں ہے۔ انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی، آپ احتساب کریں، آپ جو نعرے آپ نے لگائے، آپ جو کر سکتے ہیں آپ اقتدار میں کریں، لیکن ملک آگے جانا بالکل نہیں چاہیے، سمجھ آ رہا، سنائی دے رہا۔ ملک آگے جانا چاہیے۔ انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ یہاں سیاسی پارٹیوں کی بات نہیں ہے، اب ہمیں کسی نہ کسی، میں نے شروع میں پروگرام میں آپ کو کہا کہ یہ جو ریکنسیلیشن یا سیاسی مفاہمت یا مفاہمت کے بادشاہ اس وقت آصف علی زرداری نے، آج تک ہم کیا کہہ رہے ہیں، وہ جو COD ہوا تھا وہ بھی اسی پر آئے میں، اسی پر آپ احتساب کی بات کرتے ہیں اور نیب کی کارروائی سے بھاگتے ہیں۔ ملک آگے جانا نہیں، کون بھاگ رہا ہے؟ آپ مجھے بتائیں کون بھاگ رہا ہے؟ یہ الزامات لگانا، آپ مجھے چلیں میں آپ سے ہم کہاں نیب سے بھاگیں؟ آپ کے پاس کوئی اس کا جواب نہیں ہوگا، کیونکہ ہم سب سے زیادہ، نون لیگ بھی کیسز کا سامنا کر رہی ہے اپنی جگہ، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کا اس ملک کے اندر جتنا احتساب ہوا آج تک کسی کے نہیں ہوا۔ اسی دور میں آپ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کہہ رہی ہیں آپ نیب سے بھاگ رہے ہیں، بھائی نیب تو تھک گیا کیسز بنا کے، ہم پھر بھی ڈیو پروسیس آف لا اس کے تحت چل رہے ہیں، اسی سے گزر رہے ہیں۔ ہم تو کئی عدالتوں سے نہیں بھاگے، ہم ملک چھوڑ کے نہیں گئے، ہم تو ادھر ہی ہیں، فیس کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ الٹیمیٹلی یہ ملک آگے جانا چاہیے۔ یہ جو اقتدار میں سلیکٹڈ لوگ بٹھائے ہوئے ہیں آپ نے لا کے، یہ ملک کے لیے، اس ریاست پاکستان کے لیے، اس کے اداروں کے لیے ناصور ہے۔ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں۔ سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ملک آگے جانا چاہیے۔ عدیل فاروقی صاحب بہت شکریہ پروگرام میں آپ آئے۔ فرقان نیاز احمد صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ پروگرام میں آئے۔ عدیل فاروقی صاحب آپ کا بہت زیادہ شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، مجھے اجازت دیجیے گا، خدا حافظ۔